मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वहुवा खैरुल मुईन। हमारा मौज़ू गुफ्तगू है रोज़ा और माह रमज़ानुल मुबारक। इसके ज़िम्न में आज अर्ज़ करेंगे कि इरादे की पुख्तगी और इरादे को मज़बूत बनाने के लिए रोज़ा एक मुआविन ज़रिया है, एक बेहतरीन वसीला है। इरादा इंसान को शख्सियत अता करता है। इरादा इंसान की शख्सियत में निखार पैदा करता है, इंसान को वक़ार अता करता है। जो लोग अपने इरादों में पुख्ता होते हैं वो बड़े हदफ को हासिल कर लेते हैं, और अगर किसी बड़े हदफ को हासिल करने के लिए इरादे में कमज़ोरी हो तो इंसान उस बड़े हदफ तक नहीं पहुंच सकता, वसत राह से वो पीछे हट जाएगा या छोड़ देगा। तो इरादा पुख्ता कैसे हो सकता है? रोज़ा इसमें हमारे लिए मदद करता है। हम रोज़े की हालत में जहाँ अपनी मादी ख्वाहिशात और मादी ज़रूरतों के ऊपर तवज्जो करते हुए उसको एतदाल बख्शते हैं और उसको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, भूख है या प्यास है या सख्ती है या दीगर मुश्किलात हैं, हम उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, बल्कि अपने वजूद का कंट्रोल ख़ुद अपने हाथ में ले लेते हैं। अपनी शख्सियत में नज़्म अता करते हैं कि कब खाना है कब नहीं खाना, क्या खाना है क्या नहीं खाना। और इसी तरह फ़िक्री एतबार से भी हम गुनाहों से बचते हैं, गीबत नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, किसी की इज़्ज़त को पामाल नहीं करते। यानी हम मादी गुनाहों से भी बचते हैं और ज़ाहरी गुनाहों से भी बचते हैं और बातनी गुनाहों से भी बचने की कोशिश करते हैं। तो रोज़े की हालत में जैसे कुरान मजीद भी ये कहता है कि देखो हमने आपके ऊपर सारी नेमतें तमाम की हैं, अस्बगा अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिना, कि हमने आपके ऊपर ज़ाहरी और बातनी सारी नेमतें तमाम कर दी हैं। बस ए इंसान तुम्हें भी चाहिए कि तुम इस नेमतों के शुक्र के तौर पर शुक्राने में वज़ारू ज़ाहिरल इस्म व बातिनहु, कि तुम भी ज़ाहरी और बातनी सारे गुनाह छोड़ दो। तो रोज़ा हकीकी रोज़ा है ही वही कि जब हम फ़िक्र में भी गुनाह ना करें। गुनाह वो इंसान करता है कि जिसको अपनी इज़्ज़त अपने शरफ़ का यकीन ना हो। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत इज़्ज़तें दी हैं, बहुत शरफ़ अता किया है, करामतें अता की हैं। वलक़द कर्रमना बनी आदम को इज़्ज़त अता की है। तो रोज़ा इसलिए था कि जिसका फ़लसफ़ा ये बयान किया गया कि लअल्लकुम तत्तक़ून, कि अगर मुत्तकी हो जाएं तो इज़्ज़तें मिलेंगी, शरफ़ मिलेगा। जैसे कि इरशाद बारी ताला है कि तुम में से सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है कि जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी हो। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम, कि तुम में से सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है कि जो तुम में से सबसे ज़्यादा तक़वा पर हो। तो रोज़े के ज़रिए हम तक़वा तक पहुँचते हैं। तो रोज़ा हमें ज़ाहरी बातनी हर तरह के गुनाह से महफूज रखता है। तो ये जो हम तकरीबन एक माह की तमरीन और कोशिश और मश्क करते हैं, जिसमें हम अपने आप को मादी गुनाहों से भी बचाते हैं, मादी नुकसानात से भी बचाते हैं और मानवी नुकसानात से भी बचाते हैं। गुनाह दर हकीकत इंसान के अपनी शरफ़ को खोना है, अपने शरफ़ को। नहजुल बलागा में भी फरमाया गया, मौला कायनात कहते हैं, आप फरमाते हैं कि गुनाह वो करता है कि जो अपनी शख्सियत पर यकीन नहीं रखता, वो जो अपनी शख्सियत और अपनी इज़्ज़त और अपने वक़ार का कायल नहीं है, ऐसा इंसान गुनाह करता है। तो गुनाह कोई ऐसा किसी का हम नुकसान नहीं कर रहे होते, अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं, अपनी ही शख्सियत को बिगाड़ रहे होते हैं, अपने ही वक़ार को खो रहे होते हैं। तो गुनाह के इस मफ़हूम के साथ जब हम तक़वा की तरफ बढ़ेंगे, गुनाह को छोड़ देंगे, तो गोया अपनी ही शख्सियत में हम चार चांद लगा रहे हैं। कुरान कहता है कि ये इंसान जिसको इसके गुनाहों की तरफ जब मुतवज्जे किया गया है, तो इरशाद बारी ताला है कि हमने आदम से अहद लिया, हमने वादा लिया इन आदम से। फरमाया कि वलक़द अहदना इला आदम मिन क़ब्लु फ़नसिया, हमने अहद लिया इससे लेकिन ये भूल गया।
یہ فراموش کر دیا اس نے بھلا دیا اللہ سے کیے ہوئے عہد اور پیمان کو. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس میں عزم اور ارادہ نہ پایا. ایک لفظ آدم استعمال ہوا ہے. علامہ طباطبائی یہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کی جو داستان بیان ہوئی ہے یہ ایک تمثیل ہے، پوری بنی نوع آدم سے مخاطب ہے خدا. تو ہم جو اولاد آدم ہیں ہم سے بھی مخاطب ہے کہ ہم دن میں کئی دفعہ ارادہ کرتے ہیں، کئی دفعہ وعدہ کرتے ہیں، کئی دفعہ اللہ کے ساتھ قول و قرار کرتے ہیں اور پھر اس وعدے کو بھول جاتے ہیں، اور پھر جو ہی ہمیں گناہوں کا موقع ملتا ہے ہم فوری گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں. تو انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ماہ مبارک کہ جو مغفرتوں کا مہینہ ہے، جو برکتوں کا مہینہ ہے، جو اللہ کے حضور راز و نیاز کرنے کا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک میں پھر سے تجدید عہد کریں، پھر ایک میثاق باندھیں اللہ کے ساتھ، پھر ایک دفعہ اس کی بارگاہ میں آ جائیں تاکہ اپنی شخصیت کے اندر جو کمیاں ہیں اس کو ہم دور کر سکیں، اس سے ہم بچ سکیں. تو روزہ ہمیں جیسے شیطانی وسوسوں سے بچاتا ہے، فکر کو پاکیزہ کر دیتا ہے، ہماری روح کو پاکیزہ کر دیتا ہے. روزے کے ساتھ ساتھ ہم جب نماز کی ادائیگی میں مصروف رہتے ہیں، جب ہم دیگر اجتماعی عبادات میں شریک ہوتے ہیں، جب ہم دعاؤں میں شریک ہوتے ہیں، جب ہم دیگر امت مسلمہ کے ساتھ مل کر اس پورے معنوی ماحول میں اپنے آپ کو لے آتے ہیں، تو یہ روزہ در حقیقت ہمیں معراج انسانی عطا کر رہا ہوتا ہے، ہمیں کمال انسانی تک لے جاتا ہے. تو معراج و کمال انسانی وہی حاصل کر سکتا ہے جو مضبوط ارادوں کا مالک ہو، جو مضبوط ارادوں کے ساتھ استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھے. قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ دیکھو نماز اور صبر سے استعانت لو، اس سے مدد لو، اس کو اپنی زندگی میں ان کے ذریعے آگے بڑھو. مفسرین فرماتے ہیں کہ صبر یہاں پر اس سے مراد روزہ ہے کہ نماز اور روزے سے. تو ہم اس سے جو بات سمجھتے ہیں گویا روزہ صبر عطا کرتا ہے، ثابت قدمی عطا کرتا ہے، وہ ہمیں پائیداری عطا کرتا ہے، ہمارے قدموں کو ڈگمگانے نہیں دیتا. تو یہی جو مشق ہم کر رہے ہوتے ہیں ماہ مبارک میں عبادات کے ذریعے، کہ ممکن ہے آرام کرنے کو دل کر رہا ہو لیکن نماز کے لیے ہم اٹھ جائیں، اپنے آرام کو ہم قربان کر دیں، نماز صبح کے لیے ہم اٹھ جائیں، نماز جماعت کے لیے ہم آگے بڑھیں. ممکن ہے کھانے پینے کے لیے کمزوری کا احساس ہو رہا ہو لیکن ہم اس کو اپنے اعتنا نہ کریں، اس کی طرف اصلاً توجہ بھی نہ دیں، اور اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی اطاعت کے اوپر ثابت قدم رہیں. تو روزہ ہمیں وسوسوں سے بچاتا ہے، ہمیں فکری انحراف سے بچاتا ہے، ہمیں شیطانی وسوسوں سے نجات دیتا ہے، اور ہمیں معنوی اور فکری اور علمی اعتبار سے بھی مضبوط کرتا ہے، اور عملی اعتبار سے بھی ہمارے قدموں کو ڈگمگانے نہیں دیتا، بلکہ ہر عمل میں ہم سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ثابت قدمی کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو جتنی ہماری معرفت زیادہ ہوگی، جتنی ہماری شناخت زیادہ ہوگی، جتنی ہم روزے کی معنوی اور روحانی کیفیت کو درک کر پائیں گے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، قیامت پر ایمان رکھتے ہوئے، قبر کا احساس کرتے ہوئے، اس کے حضور اپنے حساب کتاب کو یاد کرتے ہوئے، میزان اور اس کے میزان عمل کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب ہم روزے کی اس مشق سے گزریں گے، اس اطاعت سے گزریں گے، اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لیں گے، تو یہ ایک مہینہ گویا ہمارے لیے آگے بھی توش آخرت بنے گا، سال بھر کے لیے، آگے آخرت کے لیے، عذاب الہی سے نجات کے لیے. تو روزہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو لا تجتمع العزیمہ وولیمہ، کہ دیکھو عزم و ارادہ اور یہ ولیمہ، کھانا پینا، خواہشات، میلانات، یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. جو انسان عزم کر لیتا ہے، عزم راسخ کر لیتا ہے کسی ایک بڑے ہدف کے لیے، تو ہم اس ماہ مبارک میں اطاعت الہی کے لیے، رضا الہی کے لیے، سارے کاموں کو کہ جو اس نے حکم دیا ہے اس ماہ مبارک میں خاص طور پر، اس کو عملی کرنے کے لیے جب ہم عزم راسخ کر لیں گے،
پختہ ارادہ کر لیں گے تو اس کی عنایات بھی شامل ہوں گی۔ وہ کہتا ہے کہ جو یہ کہہ دیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اللہ کا اس کہنے پر کہ اللہ ہمارا رب ہے استقامت کریں، ثابت قدمی کریں، تو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ ملائکہ کو ان کے اوپر نازل کرتا ہے کہ جو یہ کہہ دیں کہ ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر اس کے اوپر استقامت اور ثابت قدمی دکھائیں۔ تو مولا کائنات کا ایک اور جگہ ارشاد آپ فرماتے ہیں کہ علی قدر الرائے تکون العزیمہ، کہ دیکھو عزم اور ارادہ انسان کی رائے، اس کی شناخت، اس کے علم کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اگر ہماری شناخت ٹھیک ہو، ہماری معرفت ٹھیک ہو، ہم اگر اللہ کے بارے میں یہ جانتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ انسان عالم یا عالم بھی ان اللہ یرا، اے انسان کیا تو جانتا نہیں ہے، علم نہیں رکھتا کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ اگر اسی ایک بات پر ہمیں یقین آ جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، تو پھر ہم اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کے حضور میں پائیں گے۔ جب ہم اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کے حضور میں پائیں گے، جیسے روزے کی حالت میں ہم نہیں کھاتے، خلوت میں بھی نہیں کھاتے، خلوت میں پانی بھی نہیں پیتے، یا چاہے ہم تنہا ہوں چاہے ہم اجتماع کے اندر ہوں، ہم اس تمام مشکل کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں، ان تکالیف کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں، اور شروع میں ممکن ہے ہمیں یہ احساس ہو رہا ہو کہ شاید ہم روزہ نہیں رکھ سکیں گے، شاید ہم یہ تکلیف برداشت نہ کر سکیں، لیکن جو ہی ہم اس میدان میں قدم رکھتے ہیں تو ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے، خود اعتمادی آ جاتی ہے کہ نہیں، ہم ہر کام کر سکتے ہیں، ہم ارادہ الہی کے ساتھ ہر کام کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتا ہے کہ اپنے ارادوں کو انسان کے ذریعے، جو اس نے یہ کائنات کا نظام اسباب پر رکھا ہے، تو انسان کے اس کے ذریعے اپنے ارادوں کو متحقق کرے۔ وہ اپنے دشمنوں کو، وہ انسانوں کے دشمنوں کو خود بھی سزا دے سکتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھوں ہی سے، مومنین کے ہاتھوں ہی سے ارادہ الہی تکمیل تک پہنچے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے میرے حبیب وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ جب آپ تیر پھینک رہے ہوتے ہیں، جب آپ کسی کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں، تو یہ تیر آپ نہیں پھینک رہے، یہ پتھر آپ نہیں پھینک رہے، یہ حملہ آپ نہیں کر رہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ اس کے نظام کی سربلندی، اس کے دین کی سربلندی مومنینی کے ذریعے، مومنینی کے ہاتھوں یہ تکمیل تک پہنچائے۔ تو یہ ارادہ ہے کہ جب ہم ارادہ پختہ کر لیں گے تو وہ کہتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم نصرت خدا کرو گے، یعنی نصرت دین کرو گے، تو وہ بھی تمہاری نصرت کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت، محکم اور پائیدار بنا دے گا۔ پس ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم عزم کر لو، جب تم ارادہ کر لو، پختہ ارادہ کر لو، تو پھر اللہ پہ توکل کرو، وہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ پروردگارہ اپنے پیاروں کے صدقے میں ہم سب کو اس ماہ مبارک میں اس عبادت روزہ اور دیگر عبادات کو انجام دے کر ارادے کی پختگی عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں بھی اپنے ارادوں میں، کہ جو سب سے پہلا ارادہ تیری اطاعت ہے، تیری اطاعت پر ثابت قدم رہنا ہے، پروردگارہ ان ارادوں کو ہمیں پورا کرنے کی اور ان کو عملی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ان ارادوں پر ثابت قدمی عطا فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں اس ماہ مبارک کی ساری خیر و برکات ہمارے شامل حال فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین طاہرین المعصومین۔